बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है करंट अफेयर्स स्पेशल। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। बहुत ही अहम दौरा है उनका, और हमने देखा कि ओवरऑल जो दुनिया को इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, जिसमें अमन व सलामती है, तनाज़ात है, फिर खुराक के हवाले से जो सूरत हाल है इस वक्त, उस हवाले से जो वहाँ पर एक ओपन डिबेट है उसमें वो शिरकत के लिए मौजूद हैं। आज उन्होंने बहुत अहम खिताब भी किया, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी अपने खिताब में जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में, उस हवाले से इंतहाई अहम बातें की हैं, वो भी आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। अगर हम मुलाकातों के हवाले से बात करें तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 1-on-1 मुलाकात हुई है अपने अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन के साथ। इंतहाई खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, मईशत, सरमायाकारी, तिजारत, और इसके अलावा जो बाहमी ताउन है उसमें किस तरह से वुसअत पैदा की जा सकती है, दोनों ममालिक एक दूसरे के कैसे करीब आ सकते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस पर तबादला ख्याल हुआ है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी हुई, जिसमें उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की। कल उन्होंने CNN को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की, कश्मीर के हवाले से भी बात की। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, और साइड लाइन पे जो मुख्तलिफ मालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ भी मुलाकातों का तसलसल जारी है, और जो उस हवाले से रिपोर्ट्स आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर भी करते जाएंगे। आगे चल के नाज़रीन हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के थ्रू हम आपको ये जो एक बहुत बड़ा मसला है उस हवाले से आपको आगाही देते चलें, और हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं कि किस तरह से इस मसले से निपटा जा सके और किस तरह से हम इस मामले को आगे लेकर चलें, क्योंकि आने वाले वक्त में मामलात और भी ज़्यादा गंभीर होने जा रहे हैं। ये एक आलमी मसला बन चुका है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी इस वक्त गर्मी जो है वो अपने उरूज पर है, और जब ये मौसम शुरू होता है तो इसमें जो फॉरेस्ट फायर है ये भी एक आम एलिमेंट होता है, जो तकरीबन मई से जून जुलाई के वक्त तक ये रहता है, जिसमें ये एक पॉसिबिलिटी रहती है कि जो फॉरेस्ट फायर है ये हो सकती है। इन तमाम बातों के अलावा इसमें जो इंसानी मुदाखलत है वो भी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस जो हैं वो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें जो वीडियो बनाने के जो शौकीन हजरात हैं, ख़ास तौर पे जो टिकटॉकर्स हैं, वो जो जंगलात को आग लगाकर वीडियो की शूट वहाँ पर कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। एक जंगल को बनने में बहुत साल लगते हैं, उसको जानने में कुछ मिनट चाहिए होते हैं। तो उस हवाले से हमने देखा कि जो हमारी विफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली हैं शेरी रहमान साहिबा, उन्होंने इन वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की जो अहमकाना हरकत है उसकी हम हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन जिन लोगों की जानिब से ये फेल किया गया है, उनको सख्त सजाएं दी जाएंगी, क्योंकि ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आगे से ही बात करेंगे, क्योंकि बात सारी शऊर की है और ये समझने की है कि कितना ज़रूरी है कि हम दो जंगलों के साथ, जो जंगलात हैं और जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, उनके साथ हम दोस्ती करना सीखें। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे तज़ियाकार हुमायूं खान साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आपने ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने ज्वाइन किया। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दौरे अमरीका के हवाले से, उनकी एक बहुत अहम मुलाकात हुई है अपने अमरीकी हम मनसब से, और काफ़ी जो दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और उसको वुसअत देने के हवाले से बातचीत हुई है। कैसे देखते हैं सर आप इस मुलाकात को? ये मुलाकात बहुत मुफीद थी, बहुत ज़रूरी थी जी, और बहुत मुफीद थी, क्योंकि ब्लिंकन साहब ने बताया कि ये 75वीं एनिवर्सरी है पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते की। उसने ये नहीं कहा, लेकिन इस रिश्ते में ऊंच नीच होती रही है, लेकिन रिश्ता कंसिस्टेंटली मेंटेन रहा है, और इसको मेंटेन रखने की ख्वाहिश का ब्लिंकन ने इजहार ख्याल किया, और ये बताया कि कौन सी चीज़ें हैं जिन पे वो फोकस करना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ। उसमें समझ लीजिए कि सर फहरिस्त तो रीजनल सिचुएशन है, और जिसमें अफगानिस्तान का पहला नंबर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। हम एक मौके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी सरमायाकारी आपके मुल्क में हो, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ पैसे इसके लिए रखे हैं, और दूसरी चीज़ जिस पे उन्होंने फोकस किया वो ये कि पाकिस्तान G77 के चेयरमैनशिप लिए बैठा है, उसके साथ आगे कैसे बढ़ाया जाएगा और क्या होना चाहिए। तीसरी के OIC के साथ ब्लिंकन साहब ने
نئی میٹنگ کی ہے اور بلنکن صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے OIC کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور OIC جیسے آپ کو علم ہے ہمارا ایک اس میں خاصا اہم کردار رہا ہے اور رہے گا. تو یہ چیزیں ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو خواہش ہے کہ ہم رشتے کو ایک نئے ایک جو پرانا راستہ ہے اس پہ ٹھوس طریقے سے چلنے کی کوشش کریں. جو اختلافات رہے ہیں ان اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں اور یہی کریں کہ جو رابن ریفیل نے 25 سال پہلے کہا تھا کہ پہلی کنسرن امریکہ کی اس خطے میں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ ریجنل سیکیورٹی رہے اور ریجنل سیکیورٹی کے لیے امریکہ کا ایک اہم کردار ہونا چاہیے. یہ رابن ریفیل نے نہیں کہا, میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اس قسم کی ضرورت ہے کہ جو اس علاقے میں تنازع ہیں اس میں امریکہ ایک طرف کھڑے ہونے کی بجائے اور یہ کہنا کہ صاحب یہ ہندوستان پاکستان کو اپنے دونوں کو مل کے اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے, ان کو زیادہ ایکٹیو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہماری صاحب یہ جو فوڈ کرائسس کے حوالے سے اقوام متحدہ میں ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے اور آنے والے وقت میں مزید گمبھیر صورتحال ہوگی. تھوڑا سی ڈیٹیل بتائیے گا یہ مسئلہ کس قدر سنگین ہے اور یہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ تھینک یو نازیہ. اس کو اسی سے لنک کریں کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن ہیں انہوں نے فارن منسٹر جو بلاول صاحب ہیں ان کو انوائٹ کیا تھا اس منسٹریل کانفرنس میں جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ہوئی, جس میں تقریباً 34 یا اس سے کچھ زیادہ ممالک تھے جو آئے. اس میں کچھ ممالک وہ تھے جو کہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے میں مطلب وہ ڈیولپ کنٹریز کے, اور کچھ میجورٹی ممالک ایسے ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ جہاں پہ بہت سے ہیں. تو بلاول صاحب نے جو ایک وہاں پہ جو اپنی سپیچ کی اس میں بہت سارے پوائنٹس کو جو ہے وہ اجاگر کیا, جس میں فوڈ چین جو سپلائی چین ہے اس کا ذکر کیا. تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت ٹائملی انٹرونشن تھی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے جو جس طرح گلوبل رپورٹ فوڈ کرائسس کی 2022 کی آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ تقریباً جو ہے 193 ملین لوگ 53 کنٹریز کے جو ہیں وہ ایکیوٹ اس تھریٹ کے اندر ہیں کہ وہ جو ہے نا فوڈ شارٹیج کی وجہ سے ان کے مسائل بڑھیں گے اور شاید لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ اے اسمال نمبر 193 ملین. اس کے بعد پھر ہم نے افغانستان کو دیکھا, پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 40 کے قریب ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ڈراؤٹس کی وجہ سے یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں. یوکرین اور رشیا کے مسائل کی وجہ سے ایک بہت بڑا وہ جو ہے جو فوڈ باسکٹ یوکرین تھا پچھلے چند سالوں میں, اس کو رشیا جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کرنے دے رہا گرین. تو ان تمام مسائل کے اندر یہ ایک بہت اہم کانفرنس تھی جس کے اندر بہت سے فیصلے کیے گئے, بہت سی سجیشنز دی گئیں. تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا رول اس میں بڑا ہی اہم ہے, اور فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری جو پہلی دفعہ ایز اے فارن منسٹر امریکہ گئے وہاں پہ ان کی جو گفتگو ہوئی تو یہ 2-3 سطحوں پہ جو ہے نا بڑی اہم میٹنگز تھیں. پاکستان کا رول خطے کے اندر افغانستان کے مسائل کو حل کرنے میں بڑا اہم تھا. اس کے بعد انہوں نے کشمیر کا ذکر جو کیا UN کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ, اس کے ساتھ ان کی جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوئیں, پھر اس کے ساتھ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو پچھلے چند سالوں میں تھوڑے سے جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہے, اور پھر جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے کہا, نجم الدین صاحب نے, کہ پچھلے 70-75 سالوں میں ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے, لیکن یہ امریکہ اس وقت واحد دنیا کی گلوبل ہائپر سپر پاور ہے. تو اس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی خرابیاں آئی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہت اچھا سمبولک وزٹ تھا. اعتماد سازی کا ماحول جو ہے وہ پہلا وہ پھر سٹیپ شروع ہو گئے. پچھلے 3-4 سالوں میں شاید کچھ جو ہے نا ہمارے درمیان میں جو ایشوز بڑھ گئے, اس میں آپ کا FATF کے اندر رول ہے, اس کے علاوہ آپ کا جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر جو پاکستان کا جو ایشوز بن رہے تھے. تو یہ بڑا اچھا ہے. بائی دا وے اگر کل کا اگر آپ دیکھیں تو جو ان کا فارن آفس تھا اس کی طرف سے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم پاکستان کی اکنامک سچویشن کو باغور دیکھ رہے ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ شارٹ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو ہماری اکنامک وائبلٹی اسٹیبلٹی ہے. اسی حوالے سے ہمارے صاحب میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی کہ تجارت کو, سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں. تو یہ اس وقت ہماری معیشت کی بحالی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ہمسایہ ممالک سمیت جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی انگیج ہوں اور اپنی معیشت کے سنبھالنے کے لیے کچھ اقدامات کریں. دیکھیں ایز اے کنٹری US ہمارا جو ہے ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اور شاید سب سے زیادہ. اس کے بعد یورپین یونین, اور پھر چائنا اور
اور پھر باقی ممالک ہیں، ہمیں سب کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر رکھنے. امریکہ کے ساتھ جو ہے ایک سپر پاور کا اور آپ کا ایک ایسا کنٹری جو ڈیولپنگ کنٹری ہو، ایک بڑا ڈیلیکیٹ ریلیشن ہے. اب ہم بہت سارے مسائل کے اندر بھی ہیں، جس میں آپ انڈین اوشن کے مسائل لے لیں، جس کے اندر آپ جو ہے افغانستان کا مسئلہ سب سے بڑا جو ہے اس کو لے لیں. تو ایسے بہت سے مسائل میں میرا خیال ہے یہ ایک بڑا سمبولک اور بہت اچھا ٹرپ ان اے سینس تھا کہ جو پچھلے 3-4 سالوں کی، اب دیکھیں اس وقت 23 مئی کو امریکہ کے سفیر جو ہے پچھلے چند سالوں کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ آ رہے ہیں. ہمارا جو ڈپلومیٹک وہ اگر ان سینس ان کی انڈرسٹینڈنگ لی جائے، اور امبیسڈر صاحب اس کے اوپر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ سارٹ آف ڈاؤن گریڈ ہو گیا تھا کہ چارج دی افیئر تھے یہاں پہ پچھلے 3-4 سالوں میں. اب ایک دوبارہ پراپر ایک امبیسڈر آ رہا ہے تو اس سے، اور پھر جو ان کی اینتھنی بلنکن کے ساتھ گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا پارٹنرشپ کو انہینس کرنا ہے کلائمیٹ کے اندر. اچھا، کلائمیٹ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں سفر تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر جو ہے نا ایکشن بڑا کم لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. پانی کی قلت، بجلی کی قلت، کھانے کی قلت، اس کے اوپر جو ہے نا اکانومی جو مسائل میں. تو کلائمیٹ جو یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، پولیٹیکلی اٹس اے ویری رانگ ورڈ تھرڈ ورلڈ کنٹری کہنا، لیکن چونکہ ایک نیریٹو بنا ہوا ہے تو میں صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، ان کے لیے ان مسائل کے اندر جو ہے نا وہاں سے ہیلپ لینا. اور ایک سپر پاور جس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، جس کے پاس ریسورسز بھی ہیں، جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو تقریباً اگر کنٹرول نہیں کرتا تو بہت بڑا انفلوئنس رکھتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے تعلقات جو خراب تھے اس ٹرپ کی وجہ سے وہ پہلا قدم پھر دوبارہ شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ٹرپ ہے. بالکل ٹھیک. تھوڑا سا آگے بڑھے، میں نجم الدین صاحب آپ سے یہ سوال رکھنا چاہوں گی آپ کے سامنے کہ اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انتونیو گوتیرس، انہوں نے بڑا ہی اہم خطاب کیا ہے اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بیسک فیکٹر ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں خوراک کے حوالے سے پوری دنیا میں قلت، وہ یوکرین اور روس کا تنازع ہے. بیسک فیکٹر یہ ہے تو سر اس کو حل کیا جانا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ بڑی الارمنگ بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف فی الفور توجہ نہیں دیتے تو آنے والے وقت میں جو دنیا ہے وہ برسوں تک قحط سالی کا شکار رہے گی، پھر حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بیسک فیکٹر ہے اس کو فوری طور پر ایڈریس کیا جانا کتنا ضروری ہے سر؟ دیکھیے، سب سے بڑا پرابلم دنیا کے لیے، یعنی خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کے لیے یہی رہے گا کہ کھانے کی قلت ہوگی. ہمارے ہاں گندم کی قلت ہوگی، ایڈیبل آئلز کی قلت ہوگی، ان کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں اور ان کے بغیر ہمارے ہاں گزارا ہونا بہت مشکل ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس قسم کی ریسورسز، وسائل کس قسم کے ہیں جو کہ امریکہ، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ مل کے کس قسم کی اس میں ہماری امداد کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے جو GCC ممالک ہیں ان سے بھی کیا امید رکھی جا سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی اقتصادی معاشی صورتحال کو سدھارنے کے لیے اپنی کوششیں کرنی پڑیں گی. ہمیں قیمت بڑھانی پڑے گی پیٹرول کی، ہمیں قیمت بڑھانی پڑے گی بجلی کی، اور ان سے اب گریز کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ ہونا ضروری ہے. اب اس وقت اگر آپ 150 دے رہے ہیں اور آپ نے اس کو صرف 160 کیا تو شاید آپ کا گزارا نہ ہو. آپ کو اس میں خاصی سبسٹینشل انکریز کرنی پڑے گی کہ آپ کو سبسڈی نہ دینی پڑے، کیونکہ آپ کے پاس سبسڈی دینے کے لیے پیسے ہیں نہیں. اور جب تک کہ آپ اپنی معاشی صورتحال پہ پوری طرح سے فوکس نہیں کریں گے تب تک آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ چل نہیں سکتی. ہم نے فارن پالیسی میں صحیح فیصلے کیے ہیں کہ ہم کنیکٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیو اکنامک فیکٹرز پہ فوکس کریں، نہ جیو اسٹریٹجک پہ. لیکن یہ سب ہے مستقبل کے لیے. امیڈیٹ جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہمیں خود اپنی کوشش کرنی پڑے گی. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہم لگژری آئٹمس کی امپورٹ کو بالکل بند کر رہے ہیں، اور نئے ٹیلی فون نہیں آئیں گے، نئی لگژری گڈز نہیں آئیں گی. اور میں سمجھتا ہوں ان میں گاڑیاں بھی شامل ہوں گی، کیونکہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ سب ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں لیکن گاڑیاں سب بڑی بڑی یہاں پہ آ رہی ہیں. یعنی سر بیسیکلی لگژری آئٹمز اور امپورٹ کو کم کرنا ہوگا نا.
اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب یہ جو ساری سچویشن جس طرح ایمبیسڈر صاحب بھی بیان کر رہے ہیں, میرا سوال پھر سے وہی ہے, میں چاہوں گی اس پہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو تنازع ہے اس کی وجہ سے جس بارہا انہوں نے کہا کہ یہ بیسک وجہ ہے, یہ آپ کو آنے والے وقت میں سالو ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ لنگر آن ہوتا ہے تو پھر کیا سچویشن بنتی ہے؟ دیکھیں میرا اگر آپ ذاتی رائے لیں تو یہ سب سے بڑا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو ہے اس وقت ہمیں جو لگ رہا ہے, کیونکہ یوکرین اور رشیا کو دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو گرین یا جو غذائی ان کی جو کیپیسٹی تھی دونوں کو ملا کے دنیا میں سب سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے. ادر دین دیٹ اس میں اندر بہت سارے مسائل ہیں, اور جو سب سے بڑا ایشو جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی فوڈ سیکیورٹی کا, کلائمیٹ چینج کا ہم کتنے عرصے سے ذکر کر رہے ہیں, پچھلے کوئی 2-3 ہفتے سے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے اندر ابھی جو انٹرنیشنل جو IAEA کی رپورٹ آئی ہے کہ 1.8 جو سیلسیس اس کی انکریز ہونی ہے اگلے 10-12-15 سالوں میں, اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمام ممالک جو COP26 کے اندر وہ کیا تھا اگر وہ کرتے رہیں, اس کے اندر انرجی کنزرویشن کریں, اس کے اندر اپنی جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے ان ممالک میں جہاں پہ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, وہ ایک بہت بڑا ہرکولین ٹاسک ہے. اس میں گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کو مل کے کوششیں کرنی ہیں. فوڈ سیکیورٹی, پھر آبادی. آپ پاکستان کے مسائل آپ لے لیں تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو میٹنگ ہوئی انہوں نے جو UN کے ساتھ کی تو انہوں نے کہا کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہیں بہت سارے ہیں, ان میں جو ٹاپ 2 ہیں جس میں پاورٹی اور ہنگر ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سارے مسائل کے اوپر انہوں نے گفتگو کی. تو اس کو اگر آپ ایسوسیٹ کریں پاکستان کے ساتھ, آپ کی ایک آبادی 222 ملین کے قریب ہے, اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے کیونکہ یہ پچھلے سینسس کی ہم نے کی. ہمارا یہاں پہ آبادی کا سب سے بڑا جو ہے وہ گروتھ ریٹ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کا رہا ہے. ہم نے بہت سارے فیصلے کرنے ہیں, ہم نے انرجی کو کیسے کنزرو کرنا ہے, ہم نے واٹر سکیرسٹی کو کس طرح کرنا ہے. تو یہ ان کے لیے وار فوٹنگ کے اوپر, جس طرح آپ نے ذکر کیا شہری رحمان صاحبہ کا, کلائمیٹ چینج منسٹری کی جو ہیں وہ انچارج ہیں آج کل, تو انہوں نے بھی جس طرح کچھ واقعات کا ذکر کیا. ٹک ٹاک میں پٹس اینڈ پیسز میں چیزوں کو لے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے سنگین مسائل ہیں کہ اگر ہم نے مل بیٹھ کے, اور تمام لوگوں نے, اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی پولیٹیکل پولرائزیشن کا شکار ہے جس میں ہم سیاست کر رہے ہیں, ساری پارٹیوں کو میں اس میں انکلوڈ کرتا ہوں, اس سے ہٹ کے ہم نے مل بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ 220 ملین کے لوگ جو آج ہیں 10 سال کے بعد یہ 220 نہیں رہیں گے, یہ 250 ہو جائیں گے, یہ 230 250 سے اوپر چلے جائیں گے. ان لوگوں کو آپ نے غذا کیسے پرووائڈ کرنی ہے, ان کی جو ہے سیوریج کا سروائیول کا ایشو بن چکا ہے. آپ نے اگر کل کی رپورٹ جو آپ بتا رہی تھی پروگرام میں کہ ہم دنیا کے ان 10 ممالک میں جہاں پہ کلائمیٹ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے, واٹر سکیرسٹی کے حوالے سے لے لیں تو ہم دنیا کے 5 ٹاپ ممالک میں ہیں. تو ان کا حل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ پھر کووڈ نے ہمیں بتایا ہے کہ مسائل جو ہم نے 2 سالوں میں دیکھے, اور جس کا ذکر بلاول صاحب نے کیا تھا کہ جو فوڈ چین یا ویلیو ایڈیشن کی چین بہت ساری وہ ڈسرپٹ ہوئی کووڈ کی وجہ سے, آپ نے کولیبریشن کرنی ہے ان ملکوں کے ساتھ. امریکہ از آر پارٹنر, چائنا از آر پارٹنر, یورپین یونین از آر پارٹنر, اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ ہمارے پارٹنرز ہیں. مل بیٹھ کے ان بیسک جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب, جس طرح سے ساری صورتحال ہمایوں صاحب نے بھی ہمارے سامنے رکھی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹل چینج آیا ہے پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور کس طرح سے وہ اثر انداز ہو رہا ہے یہ بھی سب کے سامنے. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا آج سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ اس مسئلے سے نکلا کیسے جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس کو حل کیا جانا فوری طور پہ کتنا ضروری ہے سارے ممالک کے لیے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی بینک کی جانب سے $30 بلین بھی فراہم کیے گئے ہیں. اسی طرح سے باقی ممالک کی پارٹیسپیشن اس میں کتنا ضروری ہے, ورنہ آنے والے وقت میں یہ مسائل اتنے بڑھ جائیں گے کہ پھر کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے. دیکھیے, میں پہلے تو ایک اور خطرناک خبر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ میں جو امریکن سینسس بورڈ کہلاتی ہے, ان کے حساب سے اس وقت آپ کی جو آدم شماری ہے وہ 22 کروڑ نہیں ہے, 24 کروڑ سے زیادہ ہے. اور آپ کے پاس ہر گھر میں 3.8 بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہر عورت جو ہے وہ 3.8 بچے پیدا کر رہی ہے. ہمیں اب منصوبہ بندی میں پہلی ان پہ یہ پرائیورٹیز ہیں جن پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ صاحب اب ہم نہیں کر سکتے, ہمیں آ جانا چاہیے ریپلیسمنٹ ریٹ پہ, یعنی 2.1 بچے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک پرنسپل فوکس ہونا چاہیے ہمارا. اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اپنی معاشی صورتحال کو پہ کنٹرول پائیں. تو ایمبیسڈر صاحب
ایمبیسڈر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پراپرلی ایک لاہ عمل بنانا ہوگا, ایک پلان بنانا ہوگا کہ کس طرح سے اب ہم نے آگے چلنا ہے. That's right. اور یہ پلان بنانا ابھی ضروری ہے, اس کو پوسٹپون کرنے کی گنجائش آپ کے پاس نہیں ہے. یہ کہ سب پارٹنرز جو ہیں حکومت میں وہ کس وقت ان کی اگریمنٹ ہوتی ہے, اس کا انتظار کرنے سے آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کو وقت ضائع کرنے کا کے پاس آپ کی یہ لگژری ہے نہیں کہ آپ ابھی وقت ضائع کر سکتے ہیں. آپ کو ابھی فیصلے کرنے ہیں اور ابھی ایک رائے عمل بنانی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, جس میں ان سب چیزوں پہ فوکس کرنا ضروری ہوگا. بالکل ٹھیک. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. جب بریک سے آئیں گے تو پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. Let's do business. We are developing the environment and the infrastructure for potentially the next Silicon Valley and the next Rodeo Drive of the near future. From the business sector to the fashion streets on to the skyscrapers, you will find it all in the central business district of West Marina. بڑھ رہی ہے گرمی, احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں. پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول, شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. حکومت پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان, جیسے کہ ہم جانتے ہیں, اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. پاکستان سے جو ان کی محبت اور عقیدت ہے اور پھر ہماری جو ان سے محبت اور عقیدت ہے وہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. اور یو اے ای کی جو سفیر ہیں اس وقت پاکستان میں, حمد عبید ابراہیم سالم الزابی نے پی ٹی وی سے اسی حوالے سے خصوصی گفتگو کی ہے, جس میں جو پاکستان اور یو اے ای کے درینہ تعلقات ہیں, جو ان کے بردرلی ریلیشن شپ ہیں, اس حوالے سے جو شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کا جو کردار رہا, جو ان کے خیالات رہے, جو ان کا ویژن رہا, اس حوالے سے انہوں نے اظہار خیال کیا ہے. ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پھر مزید بات کریں گے. Today we have the opportunity to talk to the ambassador of a federation that is extremely important for Pakistan, that is extremely important for the Muslim world as well. Now I'm talking of the United Arab Emirates, and I have the distinct privilege of having with me the ambassador of the United Arab Emirates to Pakistan, His Excellency Hamad Ubaid Ibrahim As-Salim Al-Zabi. Excellency, thank you very much to have joined us. Thank you so much for having me. Excellency, we are extremely sorry. In fact, all of the Pakistani nation is extremely sorry, understands and shares the grief of the demise of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. He was a person extraordinary when it comes to the UAE, when it comes to the Muslim world, when it comes to Pakistan. His role and his contribution towards fostering better relations between the Muslim world and with Pakistan will always be remembered. How would you describe his role as far as the bilateral relationship between the UAE and Pakistan is concerned? Well, thank you once again. It's a big lose, not only for United Arab Emirates and also for the brothers in Pakistan. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, he's son of our great father, the founder of the United Arab Emirates, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. And I think Sheikh Zayed and his son Sheikh Khalifa last 50 years, they contribute a lot on the bilateral relation between UAE and Pakistan. Sheikh Khalifa is a great leader, a great human being.
he's really spent his life standing behind his father, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, rahmatullah alayhim, to build the United Arab Emirates. And if you see the United Arab Emirates after 50 years, how this successful story right now, I think the vision of the leaders of the United Arab Emirates and what we see now in UAE, we always proud of this country, and we are really proud to be Emirati. If you take a look on the relationship between UAE and Pakistan, it's a really historical relationship, and established in 1971 as Pakistan, the first country recognized UAE. And since that time till now, as we see, this relation is improving day after day and jumping from level to high level. And we are here this time as a bridge to make this relation more sustained, to make sure this relation for our generation will be another 50 years of the diplomatic relationship, since this year we are celebrating with Pakistan 50 years of the diplomatic relationship. Sheikh Khalifa bin Zayed played important role in humanitarian and welfare projects in Pakistan. He spent most of his time traveling to Pakistan in different areas in Rahim Yar Khan or Kharan or Washak in Balochistan. So he have this feeling, love, trust to the people of Pakistan. He always give us instruction to stand behind Pakistan, support the people of Pakistan, to make sure the welfare and the humanitarian projects of the United Arab Emirates and Pakistan is sustained for generation after generation, for the people who need the health sector or education beside the infrastructure. So it's a big lose for us this time, and we always pray for him, give him Allah Jannat al-Na'im inshallah. And we really look, the vision of this country will continue under the leadership of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the new elected president of the United Arab Emirates. जी नाज़रीन, PTV से खुसूसी गुफ्तगू सुनी आपने। UAE के सफ़ीर अहमद उबैद इब्राहिम सालिम ज़ाबी बात कर रहे थे और अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। यकीनी तौर पे शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान का जो वफ़ात है वो एक बहुत बड़ा लॉस है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात की आबियारी की, वो उस सिलसिले में जो उनकी खिदमात हैं वो बिल्कुल नाकाबिल फरामोश हैं। मैं ज़रा हमारे साहब आपसे जानना चाहूँगी, 50 साल तारीख़ है पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात की, जिस तरह से अभी सफ़ीर साहब भी फरमा रहे थे, तो उनका विजन पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को लेकर अगर हम समझना चाहें तो किस तरह से आप हमें बता पाएंगे? देखिए, एक तो हमारी तमाम कौम की तरफ से कंडोलेंसेस है, और फिर जिस तरह हमने शोक का भी वो किया, तो ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की डेप्थ को जो है वो बताता है। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनकी वफ़ात के ऊपर कंडोलेंसेस पे गए। उसके बाद हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनके जो हैं वो लोग वहाँ पे गए। तो ये बेसिकली आपको एक उस चीज़ की डिपिक्शन करती है कि जिस तरह आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार, किसी दोस्त या बहुत उसका जब वहाँ पे कोई विसाल या मजबूरी या परेशानी की हालत आती है तो आप सपोर्ट के लिए जाते हैं। तो ये पाकिस्तान ने दिया। इसकी जो हिस्ट्री सर आपने कहा 50 साल की, बल्कि उससे पहले भी, चूँकि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसमें शेख खलीफा का रोल बड़ा अहम है। अपने फादर का, अगर इनको ये 1966 में जो है इन्होंने जो है अपनी बहुत सारी जो है ना इक़्तिदार की पोजीशनें संभालना शुरू की। ये क्राउन प्रिंस 1969 में इनको डिक्लेयर कर दिया गया। फिर ये अबू धाबी के जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे, और उसके बाद जो है डिफेंस और फाइनेंस मिनिस्टर रहे 1971 में। फिर 1974 में ये वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हुए।
اور پھر اس کے بعد جب یونیفیکیشن ہوئی امارات کی آپس میں تو یہ ان کے ڈپٹی سپریم کمانڈر بن گئے 1976 میں، جس کے بعد انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ اور اپنا جو وہاں کی یو ہے اس کے ایک بہت بڑا ایک اہم رول ادا کیا. اس کے بعد یہ پریزیڈنٹ بنے 2004 میں. اس کے علاوہ اگر آپ ان کا جو ٹریجیکٹری پاور یا جو پاور کے اندر ان کا جو رول رہا تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پوزیشن پیٹرولیم اتھارٹی کے رہے، پھر یہ جو کاؤنسل تھی اس کے اندر رہے. تو ایک اتنی ڈائیورس پوزیشن ہے کہ ایک بندے نے اپنے اس جو 40-50 سال کے کیریئر میں کوئی 30 سے 40 ڈفرنٹ جو ہے نا منسٹریل پوزیشن، آرمڈ فورسز کی پوزیشن، ڈپلومیٹک اسائنمنٹس، تو اس سے ایک بہت ایکسپیرینس وہ یہ بن گئے. پھر انہوں نے اپنے جو یو اے ای کا طول و عرض تھا اس کے مختلف دورے کی، اور وہ جو کاؤنسل ہے جو سلیکٹ کرتی ہے لیڈرز کو یا ریپرزینٹیٹیو کو، جس میں سلیکشن بھی ہوتی ہے اور جس میں الیکشن کا بھی ایک عنصر شامل ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی ورسٹائل پرسنالٹی تھی. اور پاکستان کے ساتھ اگر ان کا رول دیکھا جائے تو پاکستان اب اس وقت 1.9 ملین جو ہے ایکسپیٹ پاکستانی وہاں پہ ہیں، جو دنیا کے ہر شعبے میں جو ہے نا دبئی کی یا یو اے ای کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں پاکستان کا کردار بھی بہت اہم ہے. اور ایز وائس ورسا یو اے ای کا کردار پاکستان کی فائنینشیل ہیلپ میں لے لیں، پاکستان کی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں لے لیں، ہماری افواج پاکستان کے ساتھ لے لیں، تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا لاس تھا، ایک بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، اور یہ پاکستان کے لیے لاس ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک کنٹینیویشن بھی ہے. میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی کہ شیخ محمد بن زید بن نہیان جنہوں نے اب ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اب ان تعلقات کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ مزید اسٹرانگ ہوتے ہوئے میں بیسیکلی یہی ابھی بات کرنے والا تھا کہ یہ بیسز ہماری اتنی اسٹرانگ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف، یہ جب سعودی عربیہ پہ دورے پہ گیا تو جب واپسی میں ان کا واپس آنا تھا تو یہ ایک دن کا دورہ ان کا رہا یو اے ای کا. تو وہاں پہ اس وقت کے کراؤن پرنس جو موجودہ صدر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی بڑی گرم جوشی کے ساتھ. اس کے بعد عید کے اوپر جو ہے یو اے ای نے ایک اپنی اسپیشل جو ہے اکنامک ٹیم بھیجی کہ وہاں کا جو ایکسپیرینس، وہاں کے جو ماڈلز تھے وہ کس طرح ریپلیکیٹ ہو سکتے ہیں پاکستان کی، کس طرح پاکستان کی مدد کی جا سکتی ہے. ان کی پیٹرو کاربن ریلیٹڈ جو ڈپینڈنسی تھی اس کو شیخ خلیفہ نے اور ٹورزم کے اوپر کیا، بینکنگ سسٹم کے اوپر کیا، بزنس کے ایسے ماڈلز دیے کہ ایک آپ دیکھیں یہ ایک صحرا کا ایک وہ ملک تھا جس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ، جس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. اور اب دبئی دنیا کے ڈیولپ ترین ممالک، دبئی سے مراد ہے یو اے ای، دنیا کے لیے انسپریشن ہے، بہت بڑی انسپریشن ہے. تو میرا خیال ہے اس ماڈل کو ہم نے اڈیپٹ کرنا ہے. جس طرح کی پاکستان کی اس وقت کی موجودہ معاشی صورتحال ہیں جس میں ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈائیورسفائی نہیں ہے، ہم امپورٹس کے اوپر زیادہ وہ کرتے ہیں. تو دبئی نے بیسکلی جو اپنی ہائیڈرو کاربن امپورٹس تھی اس سے ہٹ کے ٹورزم، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ اس کو کیا اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو انٹریکٹ کیا. وہاں پہ دنیا کی بے تحاشا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے وہاں پہ آفیسز بنائے ہوئے. تو وہ یہ جو وہ ماڈل ہے جس میں آپ نے ایز آف بزنس جو ہے پرووائڈ کرنا ہے، میرا خیال ہے یہ اتنا انتہائی اہم ماڈل ہے. اگر پاکستان اس کو فالو کرنا شروع کر دے ود ہیلپ آف دبئی جو اب کرنٹ پریزیڈنٹ ہے، تو ہماری ٹریجیکٹری جو ہے وہ اوپر سے اوپر جائے گی ان کے ساتھ بھی اور ادروائز دنیا کے اندر. بالکل بھائی، ہماری بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور یو اے کے جو تعلقات کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھے اور ہم ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھتے رہیں. ہمارے سب تھوڑا سا آگے چلیں گے اور بات کر لیتے ہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. پوری دنیا اس کے زیر اثر ہے اور پاکستان بھی ظاہر میں ہے، تو اس میں پرابلم پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ ہے. اور ٹاپ لسٹ میں پاکستان، آپ نے کل بھی بات ہوئی تھی کہ شامل ہے. جو گرمی کی شدت ہے ہمارے صاحب، اس میں جو فارسٹ فائر ہے یہ ایک سمجھا جاتا ہے کیسا ہوگا، خود آگ لگانا یہ کیسا رویہ ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا جو سوال ہے یہ پچھلے چند دنوں سے کچھ ویڈیوز جو ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہوئیں اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ آیا، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس کی ابھی فردر انویسٹیگیشن ہونی ہے کیونکہ ہم نے دوسری سائٹ سے بھی کچھ ویوز سنے ہیں، لیکن اس چیز سے قطع نظر بیسیکلی ٹک ٹاک پاکستانی ہم بہت ساری چیزوں میں تو بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو کچھ ایسے کچھ واقعات ہو جس میں ہم نے میمز بنائی، کچھ ایسی چیزیں بنائی سوشل میڈیا کے اندر، تو ہم اس کے اندر بھی سب سے آگے ہیں کہ جب بجلی چلی جاتی ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں، جب سیلاب آتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے سم ہاؤ ہم جو ہے نا، میں اس کو پازیٹیوٹی نہیں کہوں گا لیکن ایک بے وقوفی کا عنصر نکال کے ہمیں سوشل میڈیا کے اندر اس کے غلط استعمال کے اندر بھی دنیا میں بہت سارے ممالک سے آگے ہیں. اس سینس میں گلوبل وارمنگ کا ہم کتنی تسلسل سے ذکر کر رہے ہیں پچھلے کئی پروگرامز کے اندر.
تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو پاکستان کی، اور بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. اس رول کے اندر ہم نے پالیسیز بنانی ہے کلائمیٹ چینج منسٹریز کے ساتھ، اس کے اندر ہم نے پالیسیز بنانی ہے ایکیڈیمیا کے ساتھ، اس کے اندر ہم نے پالیسیز بنانی ہے، اویئرنیس کیمپینز بنانی ہے ود ہیلپ آف میڈیا اینڈ دا گورنمنٹ. دیکھیں گورنمنٹ سب کچھ نہیں کر سکتی. سم ہاؤ ہمارے ہاں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ آیا تو اس کا حل گورنمنٹ کرے گی. تو حکومت جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ ابھی نجم الدین شیخ صاحب نے، واسطے صاحب نے کہا کہ پاکستان کی آبادی جس کو ہم سمجھ رہے تھے 220 ملین ہے، وہ 240 ملین کے قریب پہنچ چکی ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو. یہ اٹسیلف بڑا الارمنگ ہے، اتنا بڑا الارم. اس کے اندر آپ کا بیسیکلی جو سوسائٹی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے. اس کو ہم نے تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ کم دیے، اس کو سوشل سائنس، جو میڈیا ہمارا سوشل میڈیا اس نے ایک عجیب قسم کا جو ہے نا ایک ریولوشن. یہاں میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گی، کیونکہ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے تو ملینز آف فالوورز ہیں. تو آپ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے سمجھ بوجھ کم تھی، یا ایک ایسے طبقے نے کیا جن جو شعور نہیں تھی، یا جن کے پاس جو ہے وہ تعلیم کی کمی تھی، تو یہ تو اس طبقے پہ نہیں آتے. تو اگر پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی حرکت پڑھے لکھے لوگ کریں گے تو وہ اور زیادہ ڈپلوریبل ہے. لیکن بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ پڑھائی لکھائی اگر آپ صرف ڈگریز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں تو شاید ہم اس کو پڑھا لکھا گیا. شعور از سم تھنگ ایلس. شعور بہت زیادہ اہم ہے. پھر سیوک سینس یا سیوک ایجوکیشن ہے جو کم ہوتی جا رہی ہے. اب میں پچھلے دنوں ناردرن ایریاز میں گیا تو وہاں پہ جو میں نے چیزیں دیکھیں، جھیل سیف الملوک میں گئے، بہت ساری جگہوں پہ، تو پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی گاڑیاں، اور وہاں سے آپ شاپنگ بیگ کے ساتھ آپ کے جو نیسلے کی بوٹلز، ایکوافینا کی بوٹلز جھیل سیف الملوک کے اندر پڑی. بڑی افسوسناک صورت ہے. اس کو ازیوم ہم پڑھا لکھا اسی سے کرتے ہیں کہ جس کے پاس شاید تھوڑا سا پیسہ ہے اور دیکھنے میں وہ پڑھا لکھا ہے. پڑھائی کی ڈیفینیشن بھی الحمدللہ ہماری بڑی جو ہے وہ اچھی ہے کہ جو بندہ نام لکھ سکتا ہے، جو لٹریسی کا جو ڈیفینیشن ہے اپنا نام لکھنا اور پڑھنا، اس کو ہم پڑھا لکھا کہتے ہیں. تو پڑھائی ایک بہت بڑا عمل ہے، وزڈم ایک بہت بڑا عمل ہے، سمجھ بوجھ حاصل کرنا اور رکھنا وہ بڑا عمل ہے. تو اس میں اگر میں دیکھوں تو شعور کی بہت کمی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کا اور میرا اور میڈیا کا رول سب سے اہم ہے. کیونکہ ہمیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ صرف جو ہے ڈگری لینے سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوگا. ہمارے صاحب یہ جو ابھی جو کام ہو گیا، اس کو آپ کو کیا لگتا ہے مثال بنانا کتنا ضروری ہے؟ جس طرح سے شیری رحمان صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح کی کسی بھی فعل کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کے خلاف یقینی طور پہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو پکڑنا کتنا ضروری ہے، ان کو سزائیں دینا کتنا ضروری ہے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے؟ دیکھیں درخت آپ نے لگانے نہیں ہیں لیکن اجاڑنے ضرور ہیں. ہاں، پھر بلکہ آپ پچھلے کئی دنوں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ بول رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ درخت لگاتے نہیں، لیکن درخت کے نیچے گاڑی کھڑی کرنا جو ہے ان کا بڑا وہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس کی وہ بہت کوشش کرتے ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو مثال بنانا میرا خیال ہے اتنا ضروری نہیں ہے. رول آف لا جو ہے اکراس دا بورڈ جو ہے، قانون کی جو گرفت ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ کچھ طبقے جو ہیں وہ گیٹ اوے ود واٹ ایور دے ڈو، اور باقی جو ہیں غریب جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. تو اس میں رول آف لا کو بنائیں. اب جو ہے کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور کسی ایک اس میں ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کسی گفتگو میں کہا کہ میرٹ بیسڈ سسٹم جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو ہم نے پاکستان کے اندر کرنا یہ ہے کہ میریٹوکریسی جو ہے اس کو عمل میں لانا ہے. یہ جمہوریت یا ان ساری چیزوں کو میں نہیں کہتا کہ غلط ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرٹ بیس چیزوں میں جہاں پہ کسی کی سلیکشن ہو رہی ہے، نوکری کے اوپر ہو رہی ہے، بزنس کے اوپر ہو رہی ہے، تو اس میں جب تک ہم میرٹ نہیں، اور قانون سب سے اہم ہے، تو جب تک قانون کو میرٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا سوسائٹیز میں یہ واقعات ہوتے رہیں گے. لیکن اس سے بھی ڈسٹرب نہیں ہونا. ہم 240 ملین کی آبادی جس طرح بھی ہمیں نئی ایک ریولیوشن ہوئی ہے تو اس میں ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. اور ابھی ہماری جو عمر ہے، سیاسی عمر ہے، وہ بڑی چھوٹی ہے. حالانکہ کچھ ممالک نے بہت زیادہ ترقی کی لیکن ہمارے ساتھ مسائل بھی بہت تھے. تو اس سینس میں میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سے گھبرانا نہیں ہمیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور جو شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ واقعی ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اگر انہوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے، تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور انویسٹیگیشن کے بعد فیصلہ ہو کہ انہوں نے کیا، اگر کیا تو پھر سزا ملنی چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف حکومت کی طرف نہ دیکھیں بلکہ جو ہمارا انفرادی رول ہے اس کی طرف بھی جائیں اور اپنے اندر بھی شعور پیدا کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ایسا کوئی فعل نہ ہو جس سے نقصان ہو، اور یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی آنے والے وقت میں جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. کیونکہ جس طرح دنیا جا رہی ہے گلوبل وارمنگ کی جانب، پوری دنیا پریشان بیٹھی ہے، اور اس طرح کی حرکات ہم جیسے ملک کو بالکل زیب نہیں دیتی ہے. کچھ ہمیں بھی عقل و شعور کا مظاہرہ ضرور کرنا چاہیے. بہت شکریہ مائے خان صاحب، آپ میرے ساتھ رہے. ناظرین آپ کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.